सूरह यूसुफ आयत नंबर 39, या साहिबय सिजनि अअरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ए कैद खाने के दो साथियों, क्या अलग अलग रब बेहतर हैं या अल्लाह जो अकेला भी है निहायत जबरदस्त भी है। हम पीछे पढ़ रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो कैदी बैठे हुए हैं और वो किस नियत के साथ बैठे थे। हज़रत यूसुफ ने जब उन्हें परेशान हाल देखा, उनसे उनका मामला पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने ख्वाब देखे हैं, और उन्होंने ख्वाब बताए तो हज़रत यूसुफ ने क्या कहा कि मैं ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन कब? खाना आने से पहले पहले। उससे पहले अब क्या कर रहे हैं? उससे पहले ये बता रहे हैं कि मैंने वो दिन छोड़ दिया है। कौन सा दिन छोड़ दिया है? जिसमें अल्लाह पर ईमान नहीं और आखिरत पर ईमान नहीं है। और मैंने कौन सा दिन अपना लिया है? हजरत इब्राहीम, इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिन को मैंने अपना लिया है। और ये किसका फजल है? अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर फजल है। और अल्लाह इस फजल के हवाले से लोगों के बारे में क्या कहते हैं? लोग उसका शुक्र अदा नहीं करते। अब कैद के साथियों से बातचीत होते हुए बताया जा रहा है कि अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद के दोनों साथियों से कहते हैं, ए कैद के साथियों, क्या एक अल्लाह बेहतर है या मुख्तलिफ अल्लाह बेहतर है, यानी अलग अलग रब बेहतर है। अलग अलग से क्या मुराद है? उन्होंने कई बुत रखे हुए थे। किसी को कहते थे बारिश का रब है, किसी को कहते थे रात देने वाला रब है, किसी को कहते थे मुश्किल दूर करने वाला रब है। यानी अब इनके क्या थे? अलग अलग रब थे, यानी मुख्तलिफ सिफात के मालिक रब थे। ऐसे कह लेना, बारिश बरसाना एक सिफत है ना, तो उसको एक रब बना लेते थे। यानी सिफात को भी एक रब के अंदर नहीं ढूंढते थे, बल्कि सिफात के मुख्तलिफ उन्होंने रब बना लिए थे। हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बारे में क्या कहा है कि अल्लाह अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, उसके साथ कोई भी दूसरा नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने अपने नाम बताए हैं। अपने नामों के हवाले से क्या कहा कि उसी अल्लाह के 99 नेम्स हैं। वो सारे नाम कौन से हैं? अल्लाह ने अपना जो जाती नाम रखा है ना, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरा जाती नाम है, कोई मुझे बुड्ढो कहता है, कोई मुझे नन्नी कहता है, कोई मुझे फलां कहता है। अब सारे हैं तो मेरे ही नाम, ठीक है ना। किसी के 5 नाम भी हो जाते हैं, किसी के 10 नाम भी हो जाते हैं, किसी के 3 हो जाते हैं। तो वो कहते हैं मुख्तलिफ वर्डों में मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। अब वो मुख्तलिफ नाम उन्होंने क्यों रखे होते हैं? किसी के ज़हन में आए मुख्तलिफ नाम उन्होंने क्यों रखे होते हैं? क्योंकि उसके अंदर वो सिफ्त मौजूद होती है, उसी सिफ्त के साथ उसको वो नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई कैट जैसी लगती है, मानो बिल्ली, ठीक है। कोई क्यूट सी लगती है, गुड़िया जैसी, हाँ जी। इसी तरह मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। प्यार से भी मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उनसे मुशाबहत रखते हैं। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मेरा जाती नाम कौन सा है? अल्लाह। अब मेरे अंदर कई सिफ्तें मौजूद है। अब वो कौन सी सिफ्तें? रहमान, रहीम, मालिक, ज़ुल अर्शिल मजीद, ठीक है, मुख्तार, खत्तार, ठीक है, काबिज, जितने भी अल्लाह के नाम हैं, टोटल 90 नेम जो नेम है ना, ये नाम अल्लाह के सिफाती नाम है। जाती नाम कौन से है? एक। हर इंसान का जाती नाम एक ही है, सिफात की वजह से उसके मुख्तलिफ नाम। ये बड़ी सुस्त है, इसको क्या कहना? सुस्ती की मारी है। ये बड़ी काहिल है, काहिल के मारी है। ये बड़ी शार्प तेज दिमाग है, ठीक है ना। अब ये सिफाती नाम होते हैं। तो अल्लाह के जो 99 नेम्स हैं वो क्या हैं? सिफाती नेम है। और जाती नाम कौन सा है? सिर्फ एक अल्लाह। अब यहाँ पे भी वो दावत दे रहे हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या तुम्हारे लिए एक अल्लाह जो गालिब है, कहार है, जब्बार है, वो ज्यादा बेहतर है, या तुम्हारे मुख्तलिफ अरबाब जो तुम्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारते हो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ असल में वो किस चीज की दावत दे रहे हैं? तौहीद की, एक अल्लाह की दावत दे रहे हैं कि एक अल्लाह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, तुम इसके सिवा इबादत नहीं करते मगर चंद नामों की,
یعنی اللہ تو ایک ہی ہے، عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ جو صفاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ انہوں نے نا بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان ناموں کی وجہ سے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہم آج لات کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، آج منات کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، آج عزا کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں تم عبادت کرتے مگر صرف ناموں کی، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ناموں کی عبادت کر رہے۔ آج ہم فلاں دربار پہ جا رہے ہیں، اب اس کے نام کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی تو نہیں ہو رہی نا وہاں پہ۔ آج ہم فلاں دربار پہ جائیں گے عبادت کرنے کے لیے، تو یہ کس کی عبادت ہوتی ہے؟ ناموں کی۔ جس طرح کھانے بانٹے جاتے ہیں، آج ہم نے حسن کے نام پہ کھانا بانٹا ہے، آج ہم نے حسین کے نام پہ بانٹا ہے، آج ہم نے فلاں نظر مانی تھی اس نام پہ بانٹا ہے، تو ہم اس وقت عبادت نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اسی نام کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی غیر اللہ کے نام پر جب چیز بانٹی جائے گی تو وہ اللہ اس کی عبادت نہیں، اسے عبادت نہیں جانے گا۔ عبادت کون سی ہوگی؟ عبادت تو وہی ہے نا جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اور عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ لی ہیں تو تم ان کی عبادت کرتے ہو، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کو چھوڑ کر فلاں دربار پہ چلے جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر فلاں ولی کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ نے اپنے ولیوں سے بھی مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست، اللہ جن سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ کا لقب مل گیا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم حضرت ابراہیم کی عبادت کرو، ہاں انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو اللہ نے پسند کر لیا اور اس کو اللہ نے عبادت بنا لیا۔ اب دیکھیں ہجر اسود پہ بوسہ لے رہے ہیں، حضرت بکر صدیق لیتے ہیں، عمر فاروق لیتے ہیں، عثمان غنی لیتے ہیں، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہجر اسود تو ہے تو ایک پتھر، ہم تیری عبادت نہیں کر رہے، بوسہ دینا تیری عبادت نہیں ہے، ہم نے صرف اپنے نبی کو ایسے کرتا ہوا دیکھا تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے اب فالو کس کو کرنا ہے؟ نبی کو۔ تو ہمارے نبی نے تجھے بوسہ دیا تو ہم بھی تجھے اس لیے بوسہ دے رہے، ورنہ تو ہے تو ایک پتھر، ہم تیری پتھر کی عبادت نہیں کر رہے۔ اللہ نے تجھے بوسہ دینے کا حکم دیا نبی کو، نبی نے بوسہ دیا تو ہم بھی تجھے بوسہ دیتے۔ مقام ابراہیم وہاں کیا ہے؟ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعبیر کی تھی، وہ تعمیر کرتے ہوئے وہ پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بن گئے تھے۔ ان پاؤں کے نشانوں والے پتھر کو انہوں نے ایک جگہ پر نصب کر دیا، بیت اللہ نے ایک جگہ پر نصب کر دیا، اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ پر کیا کہا؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم کی عبادت کرنی ہے۔ دو نفل پڑھنے ہیں تو ابراہیم کے نام پہ پڑھنے نہیں، پڑھنے کس کے نام پہ ہیں؟ اللہ کے نام پہ دو نفل پڑھنے ہیں، تو تب جا کر تمہارا طواف مکمل ہوگا۔ یعنی اس جگہ کو اللہ نے پسند کر دیا، تو اس جگہ کو پسند کرتے ہوئے اللہ نے کہا اس جگہ پر تم نے کیا کرنا ہے؟ دو نفل پڑھنا۔ اب اس جگہ کی نشاندہی کے لیے وہیں پر پاؤں نصب کر دیے اور فرمایا کہ یہی مقام ابراہیم ہے، تو آج جو بھی جاتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے اللہ نے اس بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں اتاری کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ہمیں پتہ چل گیا شرک تو ہے ہی نہیں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم اللہ کے سوا کسی اور کا، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم ہم نہیں مان سکتے۔ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کہ حکم کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں، حکم تکوینی اور حکم تشریعی۔ حکم تکوینی وہ حکم ہوتا ہے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ مثال کے طور پر زمین و آسمان خود کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حکم تشریعی میں شریعت آ جاتی ہے جس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہم نے پڑھنی ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے۔ حکم تکوینی کس سے ہوتا ہے؟ زمین و آسمان کو، ہمیں نہیں ہوتا۔ حکم تشریعی کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں، ہم نے وہ حکم پورا کرنا ہے۔ اب ہم نے کون سا حکم پورا کرنا ہے؟ ہاں، حکم تشریعی حکم کو ہم نے پورا کرنا ہے، حکم تکوینی کو ہم نے پورا نہیں کرنا۔ زمین اپنے آپ
सूरत के गिर चल रही है, हमारा कोई अमल दखल उसमें नहीं है। आसमान अपना आप जैसे भी अल्लाह उसको हुक्म देता है, सितारे निकालता है, सितारे गुरूब करता है, चांद निकालता है, सूरज निकालता है, उसका अपना मामला है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हमारा किस हुक्म में अमल दखल है? तशरीह में। तशरीह कहते हैं शरीयत, शरीयत कहते हैं दीन को, कि जो हमारे पास दीन अल्लाह के नबी लेकर आए हमने उस हुक्म को मानना है। हमें ये नहीं कहा जा रहा है जाके आसमान को हाथ लगाए या सितारों को चेंज करके दिखाए। हमें क्या कहा गया? नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें और इसी तरीके से सदका करें, ये हमारा दीन है, ये हमें हुक्म दिया जा रहा है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, उसने तुम्हें हुक्म दिया है। कौन सा? आप देखे वो कौन सा हमें हुक्म दे रहा है? तशरीह हुक्म दे रहा है। तशरीह हुक्म में हमें शरीयत दे रहा है। शरीयत में क्या चीज दे रहा है? अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत तुमने नहीं करनी, ये अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है। अब इस हुक्म को किसने पूरा करना है? किसी और ने तो नहीं करना, हमने ही पूरा करना है। कि अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। इबादत किसे कहते हैं? नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, ये तो है ही है। हर लम्हे को अल्लाह के लिए वक्फ कर देना वो इबादत है। अब हर लम्हे को आप इबादत में कैसे वक्फ कर सकते हैं? जिक्र अस्कार करके, अपनी जुबान के ऊपर अल्लाह का जिक्र करके। अगर आप कपड़े धो रहे हैं, जिक्र अस्कार नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उस लम्हे को इबादत बना सकते हैं। कैसे? मैंने एग्जाम्पल दी हुई है। ये मैं कपड़े धो रही हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहनकर जब वो नमाज पढ़ेगा मुझे भी सवाब मिलेगा। इस नियत से जब धोंगी तो ये इबादत, सवाब इबादत है। मैं नेकी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? तो फलां के कपड़े धो रही हूँ। क्यों धो रही हूँ? कि भाई ये पहनेगा, नमाज पढ़ेगा तो मुझे भी अजर मिलेगा। जाहिर बात है उसकी नमाज में कपड़ों का साफ सुथरा होना जरूरी है। साफ सुथरे कपड़े नहीं होंगे तो नमाज नहीं होगी। मैं खाना बना रही हूँ, खाना मेरा बनाना इबादत कैसे बन जाएगा? नहीं, कैसे सवाब मिलेगा? ये खाना जब वो खाएगा उसे ताकत और कुव्वत मिलेगी, और जब उसे ताकत और कुव्वत मिलेगी तो वो इबादत करेगा, और वो खाना बनाना भी मेरे लिए इबादत बन जाएगा। मैं सहरी बना रही हूँ, इबादत है कि नहीं है मेरे लिए? अफ्तारी बना रही हूँ, इबादत है कि नहीं है? तो आम दिन का खाना भी मेरे लिए इबादत है। तो ये काम अगर मैं इबादत करने की नियत से करूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे इबादत बन जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि कोई नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा तो तभी इबादत कर पाएगा। बाकी टाइम क्या करूं भाई? मेरा दिल चाह रहा है मैं सारा दिन इबादत करूं, तो मैं अपने हर लम्हे को इबादत में शामिल कर सकती हूँ। मैं उठूं, चलूं, फिरूं, कुरान पढ़ती रहूं, हर लम्हा मेरा इबादत बन जाएगा। मुझे कुरान याद है, मैं कुरान चलते फिरते पढ़ना शुरू कर दूं, मैं जिक्र अस्कार करते फिरते पढ़ना शुरू कर दूं। मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसको भी इबादत समझ के करूं। घर की सफाई क्या है? निस्फ ईमान है, आधा ईमान इसी में है ना। मैं अपना वॉशरूम गंदा रखूं, अब जारी बात है जिसने तहारत लेनी है पहले तहारत वाली जगह का भी तो साफ होना जरूरी है। तहारत वाली जगह साफ नहीं, ऊपर तहारत ली जा रही है, कोई फायदा ही नहीं है, छींटे तोड़ के उसके ऊपर आ रही है। तो मैं हर चीज को, हर लम्हे को, हर मामले को, हर वक्त को अपने लिए इबादत बना सकती हूँ। कुछ कहते हैं सुबह पढ़ी थी, दोपहर पढ़ी, सुबह से दोपहर तक 6 घंटे हैं, 7 घंटे हैं, 8 घंटे भी हो जाते हैं समटाइम। तो अब 7-8 घंटे में क्या करूँ? कैसे इबादत बना सकती हूँ उसे? कुरान पढ़ लूँ, नफल पढ़ लूँ, इशराक पढ़ लूँ, ठीक है, और चलते फिरते जिक्र अस्कार कर लूँ, घर के काम करते हुए नियत अच्छी कर लूँ, तो हर काम मेरा इबादत बन जाएगा। तो इबादत सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, बल्कि हर लम्हे को अल्लाह के लिए वक्फ कर देना इबादत कहलाता है। यानी जो वक्त हमारा अल्लाह के साथ गुजरा वो वक्त हमारा इबादत बन गया। यहाँ बैठे हैं, 4 बजे से आप आए हैं, 7 बजे जाएंगे, 3 घंटे, आपको पता है आपने तो सोचा ही नहीं कभी, ये आपकी इबादत बन गए। आप देखिए घर में बैठ के हम 3 घंटे इबादत मुसलसल नहीं कर सकते। यहाँ के बैठे हैं, तर्जुमा याद किया, असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है? इबादत। तो वो आपके लिए क्या बन गया? इबादत। तो आपने जब अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक घर में भी ऐसे जोड़ा तो इंशाअल्लाह इबादत बन जाएगा। देखिए आप अपनी फुर्सत के लम्हात निकाले ही नहीं, कोशिश करें अपने आप को मसरूफ रखें।
مصروف کیسے رکھے؟ گھر کے کاموں میں بھی مصروف رکھے تو ذکر و اذکار کے ساتھ مصروف رکھے. اور جب آپ گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئے ہیں پھر آپ نے اپنے آپ کو اگر فارغ کر دیا تو فارغ ذہن پر کس کا حملہ ہوگا؟ شیطان آٹومیٹکلی آپ کو کیا کہے گا؟ ورگلائے گا. کس باتوں میں ورگلائے گا؟ برے کاموں میں، جھوٹ میں، لغویات میں، فحش گوئی میں، ڈراموں فلموں میں، گانوں میں، ٹک ٹاکر میں، فیس بک واٹس ایپ پہ. یہ کیا ہے؟ فرصت کے لمحات کو ضائع، یعنی شیطان ضائع کروا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اپنے فرصت کے لمحات نکالو ہی نہیں، کوشش کرو اپنے آپ کو دین کے ساتھ مصروف کر لو. یعنی کوشش کریں اب میں ترجمہ یاد کر لوں، اب میں قرآن پڑھ لوں، اب میں قرآن کا حصہ اپنا پڑھ لوں، چلو حفظ نہیں کیا ہو تو کوئی سورت ہی حفظ کر لوں. یعنی بہت سے ٹائموں میں جب آپ کو فرصت کے لمحات ملے کوشش کریں کہ ان لمحات کو مختصر کریں تاکہ موبائل اٹھانے کی ضرورت ہمیں مختصر وقت میں پڑ جائے. اٹھانا پڑے تو مختصر وقت میں، زیادہ نہیں. زیادہ اٹھائیں گے تو پھر شیطان کیا کرے گا؟ ایک دیکھ لو، دوسری دیکھ لو، تیسری دیکھ لو، یہاں تک کہ اذانیں ہو رہی ہیں تو پھر مجھے ہوش ہی نہیں ہوگا. نماز کا وقت ہو رہا ہوگا مجھے ہوش نہیں ہوگا. بہت سے معاملات چل رہے ہوں گے مجھے ہوش نہیں ہے. گھر کے کام ہو رہے ہیں، گھر کے اندر دوسرے کاموں میں مشغول ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اپنے فرصت کے لمحات کو کم کر دو، اپنے آپ کو مصروف کر دو. اور مصروف کس میں کر دو؟ دین سیکھنے میں. کیونکہ سب سے بہترین علم یہی علم ہے جس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے. آپ بتائیں سب سے بہترین علم کون سا؟ جس سے اللہ کی آپ کو پہچان ہو جائے. یعنی اس کو عربی میں کہیں گے معرفت الہی، اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ یعنی کہ ہاں اللہ ہے، زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، یہ تو سب کو ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ کی پہچان جب ہوتی ہے نا تو نماز نہیں چھوڑتی. اللہ کی پہچان جب ہوتی ہے تو عبادت میں فکر ہوتی ہے. اللہ کی پہچان جب ہوتی ہے تو گناہوں سے انسان رکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے رب کو گناہ پسند نہیں. یعنی جب تک آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اور جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تب تک آپ عبادت نہیں کر سکیں گے، تب تک آپ دین کو سیکھیں گے نہیں، تب تک آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں. اس محلے میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں. ایک ایک گھر میں 4 3 خواتین موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، موجود ہے نا. لیکن اللہ سے محبت ہو تو یہ سیکھنے آئے نا. اللہ سے محبت ہوگی تو آٹومیٹک اس کو سیکھنے آئیں گے. کیا کریں گے؟ معرفت الہی. کیونکہ یہ وہ علم ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ام اللہ الواحد القہار ارباب متفرقون. کیا بہت سے متفرق ہے بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار؟ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ علم سکھا رہا ہے. تو اگر آپ دنیا کے جتنے بھی علم حاصل کر لیں وہ علم آپ کو معرفت الہی یعنی اللہ کی پہچان نہیں کرواتے، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور عبادت سمجھ کے کون سی محبت کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی محبت. اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت میں سخت ہیں. اشد یعنی ان کی شدت پائی جاتی ہے. اشد کا لفظ سختی سے نکلا ہے، سختی سے مراد شدت. یعنی انہیں اتنی اللہ سے محبت ہے کہ ان کا ٹائم اللہ کے علاوہ کہیں اور سپینڈ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جب بھی دیکھو انہیں دیکھتے ہی پہچان ہو جائے گی کہ اسے اللہ سے محبت ہے. دیکھو اب قرآن پڑھ رہی تھی، دیکھو اب ترجمہ یاد کر رہی تھی، دیکھو اب دین سیکھ رہی تھی، اب یہ مدرسے گئی ہوئی ہے، اب یہ علم سیکھ رہی ہے. اب اس نے اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کیا. کیوں؟ والذین آمنوا، یہ وہ ایمان والی ہے جس کو اشد حبا للہ، اللہ سے محبت اتنی ہو گئی ہے کہ اس کا ٹائم ایسے گزرتا ہی نہیں ہے. آپ کو اگر موبائل سے محبت ہے اس کے بغیر ٹائم گزرے گا؟ ہمارے بچوں کو موبائلوں سے محبت ہے، ان کا ٹائم اس کے بغیر گزرتا نہیں. دل چاہتا ہے کہ اللہ سے انہیں اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ ان کا ٹائم گزرے ہی نہیں. علم سیکھنا شروع کر دو، کوئی بھی علم سیکھنا شروع کر دو. دیکھیں جب آپ اپنا ٹائم خود بخود علم سیکھنے میں لگائیں گے نا تو ٹائم کم بچ جائے گا. جب ٹائم کم بچے گا تو آٹومیٹکلی اس چیز میں ٹائم بھی کم دیں گے. میں اکثر اگر موبائل یوز کر بھی رہی ہوتی ہوں نا تو میں یہ سوچ رہی تھی یا اللہ تو مجھے اتنا مصروف کر دے کہ میں اس کو ٹائم کم دوں. اس کے لیے ٹائم بچے ہی نا. جب بچے گا نہیں تو آٹومیٹکلی اٹھاؤں گی نہیں.
اگر اس کے لیے مجھے میرے پاس فرصت ہوگی تو آٹومیٹکلی میں اس کو اٹھاؤں گی، پھر اس میں ٹائم گزاروں گی، چاہے وہ واٹس ایپ چلاؤں، چاہے وہ فیس بک چلاؤں، چاہے یوٹیوب چلاؤں، چاہے کچھ اور بھی دیکھوں. کچھ لوگ گیموں میں مست ہو جاتے ہیں، کچھ ناولوں میں مست ہو جاتے ہیں، کچھ کسی چیزوں میں ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرصت کے لمحات. اور اگر بالفرض آپ فرصت کے لمحات میں ان کو یوز کر رہے ہیں تو جیسی عبادت کا وقت ہو فوراً اس کو چھوڑ دیں. کہیں آپ فرصت کے لمحات کے ساتھ ساتھ عبادت کے لمحات بھی اس کو دینا نہ شروع کر دیں. جب انسان مست ہوتا ہے نا، مستی میں آ کر دیکھیں، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ مستی میں آئی، جب اس کے سامنے عزیز مصر کی بیوی کے سامنے لوگوں نے کہا، دیکھا تو مستی میں آ کے کیا کہا؟ اب تو میں کر کے رہوں گی. مستی میں آتا ہے نا تب عبادت بھی بھول جاتا ہے، تب وہ گناہ زیادہ اٹریکشن پیش کرتا ہے. تو مستی میں نہیں آنا آپ نے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ عبادت محبت یعنی بن سکتی ہے، محبت کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اچھا چلے، اللہ سے تو محبت ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے کس سے محبت ہوگی تو آپ کی عبادت بن جائے گی؟ اللہ کے نبی سے بھی صحیح ہے. آگے ہاں جی، یہ ساری اپنی جگہ نہیں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے تھے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے محبت کریں گی تو آپ کی محبت وہ بھی عبادت بن جائے گی. کیونکہ آپ کا اس سے ملنا کس نیت سے ہوگا؟ جاؤں گی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤں گی، یہیں سے کچھ اس کے ساتھ بیٹھوں گی، اچھی باتیں مل جائیں گی. تو آٹومیٹکلی جب آپ اس سے محبت کریں گی تو وہ محبت آپ کی بن جائے گی. اور آپ کی یعنی ایسی کیا چیز ہے کہ جب نفرت آپ کسی سے کرے تو وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، وہ آپ کو پسند نہ ہو، تو وہ نفرت آپ کی کیا بن جائے گی؟ وہ بھی عبادت بن جائے گی. اب بتائیں، اللہ کو فلمیں ڈرامے پسند ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو یہ نفرت، اللہ کی نفرت کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نفرت نہیں کر رہے، ہم اس سے کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر آٹومیٹکلی جب آپ ایک اللہ کی نفرت کردہ چیز سے محبت کر رہی ہیں، پھر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے. ہو سکتی ہے پھر آپ کو اللہ سے محبت کہہ سکتے ہیں؟ یا تو نفرت آئے گی یا پھر محبت آئے گی. اگر آپ کے دل میں نفرت ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر نفرت نہیں آئے گی. آپ 10 بار کیا 1000 بار لکھ لیں آئی لو اللہ، آئی لو اللہ، آئی لو اللہ، لکھ لے. لکھنے سے کیا ہوگا؟ یہاں لکھیں. جب یہاں لکھیں گے نا، ہاں جی، جب یہاں لکھیں گے تو اللہ کی ہر وہ چیز جس سے اللہ کو نفرت ہوگی تو مجھے بھی اس سے کیا ہو جائے گی؟ نفرت ہو جائے گی. میں اس سے محبت نہیں کروں گی. میوزک اللہ کو پسند ہے؟ نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے تو مجھے پسند نہیں ہو. یہ رسمیں اللہ کو پسند ہے، یہود و نصارہ کی رسمیں، برتھ ڈے اللہ کو پسند ہے؟ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہونی چاہیے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر وہ چیز آپ ڈھونڈیں کہ میں جو کام کر رہی ہوں اس میں سے اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور کیا کیا پسند نہیں ہے. جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ آپ کو بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. آپ اس سے نفرت کریں گی تو آٹومیٹکلی وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے. دیکھیں، میرا دل چاہتا ہے میں بھی مہندی کے فنکشن اٹینڈ کروں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی ہلا گلا کروں، لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بیٹھی ہیں میں بھی بیٹھوں، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اب میرا دل چاہتے ہوئے بھی میں اس سے نفرت کروں گی صرف اللہ کی وجہ سے، تو آٹومیٹکلی پھر یہ میرے لیے کیا بن جائے گا؟ مجبوراً کر رہی ہوں نا. یعنی کہ دیکھیں کہ اب ساری بیٹھی ہیں کزنوں کے سامنے، میں پردہ کر کے بیٹھی ہوں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دل میرا بھی کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، دوسرا دل کہہ رہا ہے نہیں یہ میرے رب کو پسند ہے، میں رب کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہی ہوں. تو آٹومیٹکلی کیا ہو گیا میرے لیے؟ وہ نفرت عبادت بن گئی ہے. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ کی ہر اس چیز سے جس سے اللہ کی نفرت ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہونے کی وجہ سے مجھے بھی ناپسند ہو جائے. اور قرآن میں آپ ڈھونڈیں گی اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتا ہے کہ اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے بہت جگہوں پر ذکر کیا ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، تو وہ ہم اپنے پاس نوٹ کریں گے انشاءاللہ، پھر وہ ہمارے بھی ناپسند ہو جائیں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ علم، حکم، عبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ کون سا علم دے رہا ہے؟ دین کا علم ہمیں بتا رہا ہے.
اور وہ کون سا علم ہمیں اللہ کی عبادت کروا رہا ہے؟ جس میں ہمیں اللہ کی پہچان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہماری دنیاوی پڑھائی بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتی ہے. کیسے؟ پڑھائی میں مقصد یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے. اب ایک ڈاکٹر بن رہا ہے, اس کی ڈاکٹری کیسے عبادت بن سکتی ہے؟ ہاں جی, اس کو پتا ہے کہ ڈاکٹری ایک ایسا شعبہ ہے جس میں لوگوں کی فلاح بہبود کا کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک مریض آیا, اس نے کہا مجھے یہ مسئلہ ہے, آپ نے کہا اس کو آپریشن ہے. میں ڈاکٹر ہوں, میں کہہ رہی ہوں اس کا آپریشن ہے, کتنے تک ہو جائے گا؟ وہ پوچھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ لگ جائیں گے. اب وہ پریشان, میں تو 2 لاکھ نہیں دے سکتا. اب وہ 2 لاکھ نہیں دے سکتا, تو آپ نے کیا کہا؟ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اپنی دنیاوی فراہی سے عبادت کیسے بنا سکتے ہو اسے کہ آپ اس کی مسیحائی کریں, اس کا بغیر پیسوں کے آپریشن کر دیں؟ کیا جائے گا؟ 1-1.5 گھنٹہ ہی تو لگے گا. آپ کا 1-1.5 گھنٹہ, آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں چلو میڈیسن جو لگتی ہیں اس کا بندوبست تم کر لو, میں اپنی فیس چھوڑ رہا ہوں, میں اپنی آپریشن کی فیس چھوڑ رہا ہوں. اور پھر آپ اس کو وہ آپریشن کرتے ہوئے, اگر آپ کو اللہ کی پہچان ہے ڈاکٹری کے شعبے میں, آپ کو اللہ کی پہچان بھی ہو گئی ہے. اب دیکھیں اگر یوسف علیہ السلام تو خصوصی دعوت دینے کے لیے تھوڑا بیٹھے تھے دین کی, انہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے ساتھ ہی ساتھ انہیں دین کا علم بھی دے رہے ہیں. اگر آپ ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ لو آپ اب کا آپریشن شروع ہونے لگا ہے, آپ کے پاس 10 منٹ ہے, چلو تم درود شریف پڑھ لو, ذکر و اذکار کر لو, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, آپ اس کی ذہن سازی کریں. کیا بتا رہے ہیں کہ آپریشن کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے, تو تمہیں زندگی بھی مل سکتی ہے اور موت بھی مل سکتی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے پہلے اپنے رب کو سمجھ لو, رب کی پہچان کر لو. رب کی پہچان اسے کیسے کروائے گا؟ جس وقت اس سے بھی ہوگی. تو ہماری دنیاوی پڑھائی عبادت کب بن سکتی ہے؟ جب ہم اس میں خود معرفت الہی کو سمجھ لیں اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں, اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو علم اپنے پاس نہیں رکھا, کہہ سکتے تھے اور بیٹھے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر دیتا ہوں, بات ختم کر دیتے. پہلے انہیں وہ علم بھی دے رہے جو ان کے پاس اللہ نے انہیں دیا ہے. یہی کہہ رہے ہیں خوابوں کی تعبیر میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اب اس دین سیدھے کو ہم نے بھی تو لوگوں کو پیش کرنا ہے نا, لوگوں کو بتانا ہے. اگر کبھی آپ کی غیر مسلم سے گفتگو ہوتی ہے, اگر وہ آپ سے دین کے بارے میں معلومات لیتا ہے تو آپ اسے کیسے معلومات دے سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس اتھارٹی والے, سند والے دلائل نہیں ہوں گے. آپ کے پاس دلیلیں ہوں گی تو آپ اس کو قائل کر سکیں گی. خالی قرآن کی آیت سے آپ قائل نہیں کریں گے, دلیل بھی دیں گی ساتھ میں. جیسے کہ نمرود کو دلیل دیتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں بھی رب ہوں. وہ کہتا اچھا تو رب ہے, تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو مغرب سے نکال کے دکھا دے, تو میں پھر تجھے رب مان جاؤں گا. اب اسے پہلے سمجھا رہے ہیں, نہیں سمجھ رہا. وہ کہتا ہے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, موت بھی ہے. وہ کہتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. اگر کہ ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ کر دیا, جس کی موت لکھی تھی, جس کو تختے پہ لٹکانا تھا اس کو چھوڑ دیا, کہا دیکھو اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا, میں زندہ کر دیا. اس کی سزا لکھی تھی لیکن میں نے اسے چھوڑ دی. ایک عام بندے کو پکڑ کے موت دے دی, دیکھو میں نے اس کو مار دیا, یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کہا اچھا پھر میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال. اب دلیل دی. تو آپ کے پاس بھی غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے دلیلیں ہو. اگر وہ کہے کہ میں تو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مناتا ہوں, تو آپ کے پاس ٹھوس دلیلیں ہو. اور وہ ٹھوس دلیلیں کیا ہیں کہ دیکھو تمہیں کھانا کون دیتا ہے, تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ, تو پھر اولاد بھی وہی اللہ دے گا. دلیلیں ہونی چاہیے ہمارے پاس. غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے مین چیز کیا ہو؟ دلیل. اور جب ہمارے پاس یہ دلیل ہوگی تو آٹومیٹکلی اس دلیل کے ساتھ وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. دلائل سے بات کو سمجھانا زیادہ ایزی ہے. میں آپ کو ایسے ہی سارا پڑھا سکتی ہوں, ایگزامپل نہ دوں, دلائل نہ دوں, تو آپ کو وہ بات شاید سمجھ نہ آئے. جب میں آپ کو دلیل دیتی ہوں, ایگزامپل دیتی ہوں, تو بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے.
تو کسی کو بھی قائل کرنے کے لیے دلیل اور ایگزامپل آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آگے بات دیکھتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اب خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں. علم بتا دیا, ساری پہچان معرفت الہی کی کروا دی. اب کیا کروا رہے ہیں؟ دیکھیں اصل علم ہے اتنا, اتنی سی دیر میں اصل میں کیا سکھانا چاہ رہے تھے؟ معرفت الہی. سارے ایم اے ایم بی ایس بی ایس سی آئی ٹی ساری ڈگریاں لے لیں, آپ کے پاس معرفت الہی نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. انہوں نے تھوڑی دیر میں وہ تھینٹک علم دے دیا. ہم کہتے ہیں نا کوئی خاص دو لگتی بھی پوائنٹ بات کرو لیکن بات بڑی اہم ہو. بات بڑی اہم تھی, 2D پوائنٹ کر دی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کون بہتر ہے؟ 2D پوائنٹ بات ہو گئی اور پھر اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کر دی. اب خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں. اے قید کے کھانے کے ساتھیوں, تم میں سے جو ایک ہے, احدکما جو ایک ہے, فیسقی ربہ خمرا, سو اپنے مالک کو شراب پلائے گا. شراب پلانے والے کا نام کیا تھا؟ ساقی. شراب پلانے والا کسے, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ساقی. جو ساقی تھا اس کو کہا رہا ہے تم میں سے جو ایک ہے, جو ساقی ہے, جو پہلے بھی شراب پلاتا رہا ہے, وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. اور جو دوسرا کون تھا؟ نان بھائی. دوسرا نان بھائی. دوسرا جو نان بھائی ہے سو اس سے سولی دی جائے گی. یعنی اس نے کیا دیکھا ہے؟ کھانا تو اٹھایا ہوا ہے, روٹی تو اٹھائی ہوئی ہے سر پہ, لیکن بادشاہ نہیں کھا رہا, پرندے کھا رہے ہیں. سولی پہ لٹکایا گیا اسے, پرندے آ کر اس کو کھاتے رہے. سولی پہ بندہ لٹکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا. اس کو پرندے نوچ کے کھا جاتے ہیں, اس کو کارا نہیں جاتا. یعنی جس بندے کو سولی دی جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ سولی میں اس کو فوراً کو جھٹکا دے کر اس کی گردن کو یعنی کہ موت آ جاتی ہے, شہرت ختم کر دی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نے رسا باندھا, پنکھا چلا دیا, ایسے ہی یعنی سولی پہ لٹکایا جاتا ہے, تختے پہ لٹکایا جاتا ہے, تختہ کھینچا جاتا ہے, آٹومیٹک اس کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ موت آ جاتی ہے. موت آنے کے بعد اس کو لوگوں کے لیے بطور عبرت کے لیے لٹکا ہی رکھتے ہیں, اور لٹکی ہوئی لاش کو پرندے نوچ کے کھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی خواب کی تعبیر تھی جو اس نے بتا دی. کیا کہا کہ فتأکل الطیر من رأسی, پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. اب ظاہری بات ہے جب خواب کی تعبیر پتہ چل گئی, جس کو پتہ چل جائے کہ مجھے پرندے کھائیں گے, اسے سمجھ آ گئی کہ مجھے سولی دی جائے گی. اب وہ دن رات پریشان ہے, بہت زیادہ پریشان ہے. اب اس کی پریشانی کو مزید دور کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جو علم سکھایا تھا, اسے کہا کہ اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرو. جو علم سیکھا ہے, معرفت الہی جو سیکھی ہے, اپنے رب کے حضور گر گراؤ, تمہارا یہ سولی پر لٹکنا آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لے گا. یعنی تم اب اپنی آخرت کی فکر کرو. تم سولی پہ لٹکو گے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں موت تو تمہیں آئے گی ہی آئے گی, اب تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ موت آئے گی کیسے مجھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گانے سنتے ہوئے آ جائے, کہیں ایسے نہ ہو گناہ کے کام کرتے ہوئے آ جائے. تو تم اپنی فکر کرو کہ تمہیں موت اچھی آئے. یعنی اب اسے اس کی مزید ذہن سازی کی, اس کو گھبرا رہا تھا, اس کی حوصلہ افزائی کی کہ دیکھے تمہارے پاس تو ایسا علم آ گیا, تم نے اس علم کی پہچان کر لی, اس کے اوپر تم نے ایمان لے آئے ہو. اب تمہیں اگر موت بھی آتی ہے, موت تو سب کو آئے گی, اب آتی ہے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. الامر الذی فیہ تستفتیان, جس یہ کام کا فیصلہ ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. یعنی یہ وہ خوابوں کی تعبیر ہے جو تم دونوں پوچھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے, یعنی کسی سے خواب کے بارے میں نہ پوچھا جائے, تو گویا وہ پرندے اس کے پاؤں پر ہے. یعنی وہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہے, اس کا واقعہ ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہو سکتے ہیں. یعنی پوچھا نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو. جیسے پرندے کے پیر میں پکڑی ہوئی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہے. پنجہ لے کے جا رہا ہے, کبھی گوشت کی بوٹی اٹھا کے جا رہا ہے, ممکن ہے کبھی بچ جاتی ہے, اپنے ٹھکانے پہ لے کے چلا جاتا ہے اور کھاتا ہے, اور ممکن ہے کہ کبھی گر جاتی ہے.
تو خواب کی تعبیر نہ پوچھنے پر وہ خواب آپ کا پورا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس پرندے کے ساتھ مثال دی جو اپنے پاؤں کے اوپر چیز لے کر چل پڑا کہ تاکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی جگہ پر لے جائے، ممکن ہے کہ وہ راستے میں گر جائے، ممکن ہے آپ کا خواب ایسے ضائع ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ پورا ہو جائے۔ مگر جب تعبیر کر دی جاتی ہے، جب آپ کسی سے اس خواب کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، پھر تو ممکن ہے کہ ہو ہی جاتا ہے۔ چاہے وہ برا خواب ہے، آپ نے کسی سے پوچھا ہے تو پوچھنے کے بعد وہ ویسا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں پوچھا نا، ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ ہو۔ تو برے خواب کو ویسے ہی پوچھنا نہیں چاہیے، اس کو ویسے ہی سچا کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات میں نے کیا بتائی، 2 نفل پڑھ لینے چاہیے۔ رات کو آنکھ کھولے تو کیا کریں، 3 دفعہ بائیں سائڈ پہ تھو تھو کر دینا چاہیے، تاکہ شیطان اس کے اثر کو زائل، شیطان نے جو دکھایا ہے اللہ اس کے اثر کو زائل کر دے۔ اب یہاں پر ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دی گئی۔ اب اس کے بارے میں، یہ تو برا خواب کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ممکن ہے کہ ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو۔ اس کے بارے میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خواب کیا ہے؟ بشارت، خوشخبری، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبوت تو اٹھا لی گئی ہے، لیکن نبوت کا ایک 40واں حصہ وہ خواب ہے جو اللہ آپ کو، یعنی نبی کے اوپر وحی کی جاتی ہے، القا کی جاتی تھی باتیں، وحی کی جاتی تھی، لیکن عام بندے پر نہ وحی ہو سکتی ہے نہ القا کی جا سکتی ہے، تو اس کو خواب دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بشارت ہوتا ہے۔ یعنی اس خواب کے بارے پہ ہے کہ اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس بیان کرے، اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے تو شیطان کی طرف سے اس کو شر سے پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان، جب تک بیان نہیں کرے گا اسے نقصان نہیں دے گا، جب بیان کر دے گا تو ممکن ہے کہ وہ نقصان ہوئے گا۔ تو اچھا خواب بتانا ہے، برا خواب نہیں بتانا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر خواب کو بتاتے رہیں۔ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، یعنی ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن دوسرے کے بارے میں کیا تھا؟ وہ رہائی پائے گا، دوبارہ بادشاہ کو ساقی یعنی شراب پلائے گا۔ اب وہ یوسف علیہ السلام اسی سے کہہ رہے ہیں، ساقی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا۔ ربا کا یا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا 2 معنی ہیں، ایک تو رب اور دوسرا آقا، بادشاہ آقا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساقی سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر اپنے بادشاہ سے، اپنے رب سے، اپنے آقا سے ضرور کرنا۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس شیطان نے اس کو بلا دیا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، یعنی جیسے رہائی پائی وہ گیا، وہاں جا کر شیطان نے اسے بلا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم یہ مچھلی لے کر چلو، جیسے یہ مچھلی اترے گی دریا میں تو تمہارا وہیں پہ ملاقات ذوالقرنین سے ہوگی۔ یہ ایک الگ واقعہ سورۃ کہف کے اندر آتا ہے۔ تو جب مچھلی اتری تو مچھلی کے ساتھی یعنی موسیٰ کے ساتھی نے دیکھا مچھلی اتر رہی ہے، موسیٰ سو رہے تھے، کہا کہ جب موسیٰ اٹھیں گے تو میں نے بتاؤں گا۔ مچھلی وہاں پہ اپنا راستہ بنا کر نکل گئی تھی، کشتی میں اپنا راستہ بنا کر نکل گئی تھی۔ دیکھیں آپ، ایک ادنیا سی مچھلی ہے، وہ بھی اپنے رب کے حکم کی پابند ہے۔ کشتی میں اس وقت تک ٹھہری رہی جب تک اللہ کا حکم تھا، جیسے اللہ کا حکم تھا وہ کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی، جگہ بنا دی۔ تو موسیٰ کو ذکر کرنا شیطان نے اس شخص کو بلوا دیا تھا، موسیٰ سے ذکر ہی نہ کیا۔ بہت آگے جانے کے بعد موسیٰ نے کہا مچھلی کہاں ہے؟ کہا وہ تو اپنا راستہ بنا لی، مجھے تو بتانا ہی بھول گیا آپ کو۔ کس نے بلایا؟ شیطان۔ تو یہاں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان نے اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا بلا دیا تھا۔ کیوں بلا دیا تھا؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اب اس بلانے میں بھی حکمت ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے رب مالک سے ابھی ذکر کرے، اللہ ابھی مزید قید میں رکھنا چاہتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس وہ رہے قید خانے میں کئی سال تک۔ بضع کا مطلب کئی سال ہے، تو کئی سال کی تشریح مفسرین کرتے ہوئے کہتے ہیں 3 سال سے اوپر 10 سال سے کم۔
یعنی 3 سال سے اوپر، ہو سکتا ہے 5 سال رہے ہوں، ہو سکتا ہے 7-6 سال رہے ہوں، 7 8 9 10 سال سے کم رہے تھے، 3 سال سے اوپر وہ قید خانے میں رہے تھے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3 سال تو آٹومیٹکلی پکے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی سال مزید اوپر لگ سکتے ہیں. وہ کہاں رہے تھے؟ قید خانے میں.